औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, जहां तक बात पहुंची है कराची के मसाइल के हवाले से, अवाम के मसाइल के हवाले से, या फिर अपोजिशन और हुकूमती जमातों की जानिब से होने वाली नूरा कुश्ती के हवाले से, तो सूरत हाल आज भी वहीं की वहीं दिखाई देती है। अवाम ने एक बार फिर मुतालिबा कर दिया है कि खुदारा प्राइम मिनिस्टर हमारे प्यारे इमरान अहमद खान नियाजी साहब खुदारा अवाम पर रहम करें और अपोजिशन का खात्मा करने के बजाय अगर थोड़ी सी तवज्जो महंगाई के खात्मे, गुर्बत के खात्मे, बेरोजगारी के खात्मे और मईशत की बेहतरी पर मरकूज कर दी जाए तो शायद अवाम कुछ अपने आंसू साफ करने पर आ पहुंचेंगे। लेकिन ऐसी सूरत हाल का सामना फिलहाल अवाम को नहीं करना पड़ रहा। अगर अपोजिशन की बात करूं तो अपोजिशन जमातों की सफों में बैठे हुए कुछ ऐसे सांप भी हैं जो कि सही मानों में कहने को पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं, कहने को पाकिस्तान की सियासी तारीख में अपनी एक मोहर सब्त करके बैठे हैं, लेकिन सही मानों में जो उनका बयानिया है, चाहे वो जलसा गाह के अंदर हो, मीडिया पर हो या फिर सोशल मीडिया पर हो, तो वो इंतहाई मुतनाज़ा है। ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरे मुमालिक के रहनुमाओं की, किसी दूसरे मुमालिक की हुकूमत की पैरवी करते हुए दिखाई देते हैं। कभी वो लाहौरियों को कुछ कह देते हैं, कभी वो उर्दू जबान को कुछ कह देते हैं। समझ नहीं आता कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो इसको नाम दिया गया है, क्या इसमें आज़ादी इजहार राय का इस हद तक जो है वो हक हासिल है कि जब चाहो, जहां चाहो, जिसकी चाहो तजलील करते फिरो और कोई पूछने वाला ना हो। सही मानों में हुकूमत की जो मामलात हैं, चाहे कराची के मसाइल के हवाले से अगर मैं बात करूं तो सिंध हुकूमत ने भी वाज़े तौर पर परमिट जारी करने का ऐलान किया है, यानी कि जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स हैं वो आकर मिनी बसों के परमिट हासिल कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत की अगर बात करें कि जी आपने अपने मातहत जो है वो कराची में ट्रांसपोर्ट का कौन सा ऐसा मंसूबा शुरू किया गया है, तो हुकूमती सफ़ों के अंदर यकसर खामोशी ही दिखाई देगी। इसका मतलब यह है कि चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली जाए या आर्मी चीफ के साथ, जूं के तू मसाइल मौजूद रहेंगे, क्योंकि नियत और किरदार का फुकदान शायद आज की हुकूमतों में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ रखते हैं कैस मंसूर शेख साहब, इंसान दोस्त रहनुमा हैं, तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया कैस भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं राना गुलजार ताज साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मुझे पाक सरजमीन पार्टी से ज्वाइन किया है हुमायूं उस्मान राजपूत साहब ने। बहुत शुक्रिया हुमायूं भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। कैस भाई, गुफ्तगू का आगाज सर मैं आपसे करूंगा। सर, एक वक्त ऐसा था कि लोग नए कपड़े खरीदा करते थे, लेकिन आज मुतवस्सित तबका भी जो है वो लंडा बाजारों और मशरिक सेंटर का रुख करता है। क्या वजह सर? डेफिनेटली देखें ना, कोरोना एक मेजर प्रॉब्लम तो हुई है सबको। अभी आप देख लें, गवर्नमेंट्स के पास किसी भी डिपार्टमेंट के पास फंड नहीं है जी। लोग जॉबलेस हो गए हैं, जॉब्स नहीं है लोगों के पास, सैलरीज जो जिनके पास जॉब्स हैं वो हाफ सैलरीज पे आ गए हैं। सही, डेफिनेटली कोई वर्कआउट नहीं कर पाया और अभी तक पिक नहीं हो पा रहा। अब एक रूमर फैला हुआ है कि जी कोरोना है, कोरोना है। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और जो फेडरल की है, इतनी ख़राब नहीं थी बिफोर द कोरोना। हम लोग पिक कर रहे थे, बिजनेस भी अच्छे चल रहे थे, सब एक सिस्टम में आ चुके थे। सही। लेकिन जो लॉकडाउन का जो एक इम्पैक्ट आया वो बड़ा स्ट्रॉन्ग आया। उस पर एकदम लोगों को डर गए कि शायद एक साल तक नहीं रहेगा, और उसकी वजह से फाइनेंशियली क्राइसिस है जिसकी वजह से ये हुआ है। सही, दिस इज द बेसिक रीजन। थ्रू आउट द वर्ल्ड में ये पोजीशन है। अभी अगर अब चले जाएं, यूके चले जाएं, आपको वहाँ पे भी यही नजर आएगा कि जो लोगों का है। पहले आप लोग भी बहुत, आपको एनजीओज भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे थे जी। आज एनजीओज को फंड देने वाले फंड मांग रहे हैं खुद बेचारे। सही। तो अब उनके पास भी इतने सोर्सेज नहीं रहे जो पहले सोर्सेज होते थे, तो इसलिए वो प्रॉब्लम तो आई हुई है पूरी। लेकिन कैस भाई, सही मानों में जो फलाही तंजीमें काम कर रही हैं, आप खुद भी इसमें काफी पेश दिखाई देते हैं। यूसुफ गोट में आपने इतना काम किया है, हुकूमत की कोई कमिटमेंट है आप लोगों से? देखें, अगर मैं यूसुफ गोट की बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैं तो इत्फाकन माशाल्लाह पीपल्स पार्टी के बड़े किंग आए हैं हमारे पास, राना साहब माशाल्लाह, इनकी सुनते भी हैं वो, और इनकी डायरेक्ट बात माशाल्लाह चेयरमैन बिलावल साहब तक भी जाती है। सही। बिलावल साहब ने भी आकर यूसुफ गोट में कमिटमेंट की थी जी, फॉरन आफ्टर इन सितंबर, और इसी तरह चीफ मिनिस्टर साहब ने भी की है। और पीपल्स पार्टी अभी काम करती हुई नजर भी आ रही है आपको। आप देख लें, रोड्स इंटीरियर में भी देखें, तो अभी एक्सपेक्टेशन है हमें कि ये करेंगे।
presently nobody is doing anything. میں حالانکہ ڈی سی کے پاس بھی وہاں پہ گیا کہ سر یہ جو سیوریج سسٹم آپ ادھر کر رہے ہیں، لوگ نماز نہیں پڑھ پا رہے اس ایریا میں. اسٹل یہ پرابلم تھی اس وقت. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، ہم سیلریز پوری نہیں دے پا رہے. اس کے بعد پھر میں نے پرائیویٹلی جتنے بھی وہاں پہ سیوریج سسٹم کا کام کرایا وہ میں نے اکیلے نے کرایا الحمدللہ. وہاں پہ تندور لگائے، اسٹچنگ یونٹس لگوائے، فری ایجوکیشن وہاں پہ ہم دے رہے ہیں، ٹیوشن سینٹر بنایا ہوا ہے جبکہ ابھی اسکولز وغیرہ بند ہیں. تو یہ سارا اپنی ہی بیس کے اوپر کیا ہے وداؤٹ اینی فنڈس. تو ابھی وی آر ایکسپیکٹنگ فرام دا گورنمنٹ، ہمیں ایک نیوز آ رہی ہے کہ یہ یوسف گوٹ کے لیے گورنمنٹ کر رہی ہے ایز پر کمٹمنٹ فرام آنریبل بلاول صاحب اینڈ آنریبل سی ایم سندھ. اور میں ہوپ فل ہوں کہ وہ ضرور کریں گے. اور انہیں کرنا چاہیے سر. نہ وہاں پہ ڈسپینسری ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے وہاں پہ. ڈسپینسری ہے تو ختم ہوئی ہوئی ہے، گری ہوئی بلڈنگ ہے، ڈینجرس. 2 سکولز ہیں گورنمنٹ ختم ہوئے ہیں، ابھی تک اس کے اندر سے پانی نہیں نکل پا رہا. میں سعید غنی صاحب کے پاس بھی گیا تھا تو انہوں نے ایک اسکول کی بڑی یونیسیف کے تھرو تھا بڑی زبردست اوپننگ کی. اتفاقاً اسکول ہی آف ہو گئے، ادروائز ادھر پک ہو رہا تھا. لیکن میں ان سے ضرور گورنمنٹ آف سندھ سے کہوں گا کہ جو آپ کی کمٹمنٹس ہیں اس کو آنر کریں. یوسف گوٹ والے ان کو مانگتے ہیں، ان کی ریکوائرمنٹ ہے ان کی جینون. لوگ جب مسلمان ملک کے اندر مسجد نہ جا سکیں روڈ سے تو آپ بتائیں گورنمنٹ کہاں کھڑی ہے؟ روڈوں کا تو کانسیپٹ ختم ہو چکا ہوا ہے. بہت سی ایریاز اورنگی کے بھی ہیں، ادھر کے بھی، سرجانی کے چلے جائیں. روڈوں کو تو وہ سمجھتے نہیں. پرانی روڈ جو بنی ہوئی ہے اسی کو توڑ کے بنا رہے ہیں، نہیں بنا رہے یہاں پہ. میں پچھلے دن اورنگی گیا تو میں نے دیکھا کہ سامنے کچی روڈیں ہیں، اوپر جانے کے لیے اتنی ڈینجرس پوزیشن تھی، لیکن بنی ہوئی روڈ کو توڑ رہے ہیں اور اس کو بنا رہے ہیں. تو یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے اور یوسف گوٹ کی طرف ان کو دیکھنا چاہیے. ابھی میں آنے سے پہلے ہی وہاں ایک سیریمنی اٹینڈ کر کے آیا ہوں. ایوارڈ سیریمنی ہم نے وہاں پہ کی تھی، جو ہم لوگوں کے پوری ٹیم نے وہاں پہ کام کیا. الحمدللہ بہت لوگوں کو جابس پرووائڈ کی، اسکول کی فیسز دیں، رینٹس دیے، بہت الحمدللہ کام. آپ انٹر ہو جائیں بسم اللہ چوک پہ، آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ ہمارے نام سے پتہ کرنے انسان دوست ٹیم کیا کام کر رہی ہے. لیکن میں گورنمنٹ کو آج رانا صاحب آئے ہیں ماشاءاللہ، ان کے تھرو ضرور میسج دوں گا کہ یہ ضرور وہاں کے لیے بھی ہیلپ کرائیں. اورنگی کے لیے تو کر ہی رہے ہیں اور مجھے امید ہے ان کے ہوتے ہوئے اورنگی بوسٹ کرے گا. ان کی سپورٹ سے ہمارا یوسف گوٹ میں ضرور سپورٹ. چلے ٹھیک ہے رانا صاحب، جناب والا اتنا کام کر رہے ہیں، اگر اتنا کام سندھ حکومت کر لے تو اچھا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ محمد علی بھائی. ماشاءاللہ مبارکباد پیش کرتے ہیں ہم شیخ صاحب کو کہ شیخ صاحب وہاں پر جو خدمت کر رہے ہیں، اللہ کرے ہم سب پرسنلی طور پر بھی ایسا ہی کریں. اور حکومت کی ذمہ داری سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. حکومت بالکل اپنا کام کر رہی ہے، وعدے کیے تھے اور اس پر سارے اسسمنٹ بھی ہو رہی ہے. باقی انجینئرز کام بھی کر رہے ہیں اور کہیں کہیں کام بھی آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے شیخ صاحب ابھی کہہ رہے ہیں. تو کوشش بالکل جاری ہے اور انشاءاللہ کوشش بہتر انداز میں ہو رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے. یوسف گوٹ بالکل چیئرمین صاحب تشریف لے گئے تھے اور چیئرمین صاحب نے ان سے جو وعدہ کیا ہے اور وہ بالکل وہ وعدہ پورا ہوگا. اور چیئرمین صاحب نے جہاں جہاں بھی جو وعدے کیے ہیں الحمدللہ ان پر اب امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور ہوگا. تو جہاں اب جو مہنگائی کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو آپ کے سامنے ہے. جو صورتحال ہمارے ملک کی ہے، جو جس معاملات میں ملک دھکلے جا رہا ہے، مسلسل ہم خرابی کی طرف جا رہے ہیں. تو اس پر محترم پرائم منسٹر صاحب کو سوچنا ہوگا اور ان کو سوچنا چاہیے کہ ملک کی حالت درست ہو. وہ خالی جھوٹے وعدے یا نعروں سے کام نہیں ہوگا. جو انہوں نے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کی تھی، جو وعدے کر گئے تھے، تو اس پر وہ امپلیمنٹ کریں. اور اس میں ان کے لوگ بھی شامل ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی، ان کے بہت سارے دوست اس میں شامل ہیں. تو وہ کمیٹی ایمانداری سے کام کرے. بالکل ہونا چاہیے. ویسے رانا صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف ہی آؤں گا، لیکن ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. رانا صاحب، جناب والا سر، مسلسل آپ وفاق پہ تنقید کر رہے ہیں سر. جو چیزیں سندھ کے اندر ہیں وہ بھی کچھ اچھی نہیں ہے نا سر. اگر صحیح معنوں میں موازنہ کر لیا جائے تو وفاق کہیں معنوں میں وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی 2.5 سال میں ہم سے جو وہ جواب مانگتے ہو، 12 سال میں سندھ کا جواب تو دے دو. دیکھیں جواب بات وہی آتی ہے محمد علی بھائی کہ جتنی باتیں خان صاحب کا جو محور تھا، جی ان کا محور ہی اس بنیاد پر تھا کہ جی میں اکاؤنٹیبلٹی لاؤں گا، صحیح ہے، میں ایمانداری پر مبنی نظام لاؤں گا، میں یکساں انصاف احتساب کروں گا. آپ لوگ نہیں آنے دے رہے، رکاوٹ بنے میں آپ لوگ بلیک میل کر رہے ہیں. سر سنیں جی،
حکومت ان کے پاس ہے, اچھا, ایک وفاق ان کے پاس ہے, ادارے ان کے پاس ہیں, ان کو کون روکتا ہے؟ دیکھیے جناب, جب ہم تو خود چیئرمین صاحب کلیئر کہہ چکے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے, احتساب ہونا چاہیے, ڈاکوؤں کا, لٹیروں کا احتساب ہونا چاہیے. صحیح ہے, شروع تو کیجئے, کیوں نہیں کر رہے؟ ڈاکو جہانگیر ترین صاحب بیٹھے ہیں, اچھا, حلیم خان صاحب بیٹھے ہیں, صحیح ہے, خسرو بختیار بیٹھے ہیں, اچھا, پرویز کھٹک بیٹھے ہیں, محمود خان بیٹھے ہیں, زلفی بخاری بیٹھے ہیں. آپ کریں تو شروع تو کیجئے جناب. آپ یہ بول رہے ہیں, میں ان سے جا کے سوال کروں گا, وہ بولیں گے جی ڈاکو اویس مظفر ٹپی بیٹھے ہیں, ڈاکو منظور قادر کاکا بیٹھے ہیں, ڈاکو انور مجید صاحب بیٹھے ہیں, حسین لوائی صاحب بیٹھے ہیں, آخر میں آگے وہ بولیں گے زرداری صاحب بیٹھے ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ صحیح ہو جائے گا نا سر, وہ آپ ان کے لوگوں کا نام لیں گے, وہ آپ کے لوگوں کا نام لیں گے, اس کا مطلب پس جائیں اس چکر میں. سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نااہل ہیں. اچھا, وہ کارروائی کریں, وہ کوئی مثال تو قائم کریں. مثال کیوں قائم نہیں کر رہے, کام کیوں نہیں کر رہے؟ صرف دیکھیے, شروع کرتے ہیں, دیکھیے سنیے سر, میری بات سنیے نا, رکاوٹ ہم کیوں بنیں گے؟ تو احتجاج کس چیز سر ایمانداری سے کریں نا. اچھا, آپ انصاف پر مبنی احتساب کریں, انتہا پسندی نہ کریں, آپ دشمنی نہ کریں, آپ بورڈ بالکل احتساب ہونا چاہیے. ایک سوال کا میرے جواب دیتے ہیں. چلیں, آپ اتنے لوگوں کا نام لے رہے ہیں, مان لیا پاکستان پیپلز پارٹی جی وفاق کی علامت سمجھی جاتی ہے نا, آپ مانتے ہیں اس چیز کو نا, سینئر رہنما ہے سر, مانتے ہوں گے سر. ایک بات مجھے بتا دیں کہ اگر ان کے پاس کوئی چوری کوئی ڈکیتی کا حساب کتاب ہے تو سر آپ لوگ عدالت چلے جائیں نا. آپ لوگ نا عدالت جاتے ہیں, صرف میڈیا کے اوپر بات کرنے سے کوئی چوری یا ڈاکو نہیں ہو جائے گا نا. حکومت تو ریفرنس بھیج رہی ہے, اپوزیشن کوئی ایک درخواست بھی نہیں لگا. بھائی دیکھیے, اپوزیشن کیوں, خان صاحب جب کہہ رہے ہیں تو خان صاحب کریں نا, کیوں نہیں کر رہے؟ خان صاحب کیجئے. خان صاحب آپ کو اس عوام نے سلیکٹ یا الیکٹ جو بھی ہوا, آپ کو اس عوام سے وعدہ کر آئے ہیں, تو جناب آپ کب کریں گے؟ 2.5 سال میں ہم یہ نہیں کہہ رہے. آپ کہتے تھے کہ آٹا سستا ہونا چاہیے. جب 2018 میں ان کو اقتدار ملا تو آٹا 35 روپے کلو تھا, صحیح, چینی 55 روپے کلو تھی. صحیح جناب, اس وقت اگر یہ کہتے ہیں ہم نے اصلاحات لائے ہیں تو چینی 40 روپے کلو ہونی چاہیے تھی, آٹا 25 روپے کلو ہونا چاہیے تھا, دودھ 30 روپے کلو ہونا چاہیے تھا, آج دودھ 120 روپے کلو. اشیاء خوردنوش اس قدر مہنگی ہو گئی ہے, دوائیاں جس کے بغیر میں اور آپ زندہ نہیں رہ سکتے 400% مہنگی ہو گئی ہے. آپ یہ دیکھیے, یہ اصلاحات ہے, یہ قوم سے آپ نے وعدہ کیا تھا, ہم تو وہ بات کر رہے ہیں. پچھلے لوگ تو آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط لوگ تھے, یہ صحیح کام نہیں کر رہے تھے. دیکھیے, انہوں نے کہا ہم 1 کروڑ نوکری دیں گے, 70 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے. خان صاحب آپ نے یہ ظلم کیوں کیا؟ آپ نے کہا کہ میں 50 لاکھ لوگوں کو گھر دوں گا. خان صاحب آپ نے لوگوں کو بے گھر کر دیا. آپ نے 130 ایکڑ پر بنی گالا 800 روپے گز سے ریگولائز کرا لیا. اللہ خوش رکھے چیف جسٹس نثار, سنیے سر, اللہ سن تو لیجئے, اللہ خوش رکھے نثار صاحب کو کہ انہوں نے جو فیض پہنچایا وہ بھی امیروں کو پہنچایا, غریبوں کو تو نہ پہنچایا. تو ہم اس چیف جسٹس سے کہتے ہیں کہ غریبوں کو فیض پہنچائیے. کوئی بھی ہو جو غلط کام کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, وہ کوئی بھی کرے. عثمان صاحب, جناب والا بتائیے گا سر, کراچی کو پیرس بنانے کے دعوے کیے گئے تھے سر, آج کراچی والے بھی بیچارے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہاں سے پورا کریں, کہاں سے بجلی کا بل بھریں, کہاں سے گیس کا بل بھریں. کردار نہیں ہے سر, نیت نہیں ہے, کیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میرے دونوں جو معززین یہاں بیٹھے ہیں ان کو میرا سلام اور آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے دعوت دی. تھوڑی سی میں حقیقت پر مبنی سے گفتگو سے آغاز کرتا ہوں کہ دیکھیں, آج خان صاحب کو میں پہلے عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. عمران خان صاحب نے آج اپنی بنی گالا کے اندر ایک اجلاس کیا جس میں برابر والی کرسی پہ خالد مقبول صدیقی MQM کے جو بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ان کی تصویریں چلی ہیں, اور تصویریں چلنے کے بعد انہوں نے کہا ہم اتحادی ہیں اور آپ کو گلگت میں جہاں ان کا ایک کینڈیڈیٹ تھا اور وہاں سے کوئی وہ جیت بھی نہیں سکے تو وہ گلگت کے اندر بھی آپ کو رول دیں گے اور کراچی میں بھی آپ کو بھرپور دیں گے. دیکھیں, یہ منافقت کی انتہا ہے خان صاحب کی. یہیں سے میں عکاسی تھوڑی سی پکچر پیش کرتا ہوں آپ کو. دیکھیں, ایک طرف تو آپ کا DGI اور شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ 2020 کی بات کر رہا ہوں میں, اس سے پہلے کی بات نہیں کر رہا, پہلے کے چلیں چیپٹر آپ کلوز کر دیں, 2020 کی بات کر رہا ہوں. آپ شاہد متحدہ کا نام لیتے ہیں اور شاہد متحدہ کہتا ہے کہ جی وہ 31 سال سے کوارڈینیٹر ہے خالد مقبول صدیقی کا, اور وہ DGI یہ ہفتہ پہلے کی جو 15-20 دن پہلے جو بھی 25 میں دیکھیں بات آپ کی کردار کی عکاسی ہو رہی ہے نا, آپ کی منافقت کی عکاسی ہو رہی ہے. دیکھیں, آپ کا جو کردار تھا نا, آپ کہتے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو میرے کال اور فیل میں تضاد ہو
تو پھر وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو کالر فیل کا تضاد میں دکھا رہا ہوں صرف. ٹھیک ہے. آپ مجھے اتنا بتائیں کہ جو ڈی آئی ایس پی آر اور آپ کا شاہ محمود قریشی بتا رہا ہے, پھر وہ شاہد متحدہ ایگریڈ کر رہا ہے کہ بھائی مجھے 2020 میں اگر کوئی را کے پاس بھیجنے والا بندہ ہے یا را سے روابط قائم کروانے والا بندہ ہے تو وہ خالد مقبول صدیقی ہے. پرائم منسٹر لیول پہ اگر اس کو الزام نہیں آپ کی ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس اور شاہ محمود قریشی عمران خان کا وزیر ہے فوراً. آپ دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں ساری جو سر میں تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کالر فیل میں تضاد نہ ہو. آپ شاہ محمود قریشی سے پریس کانفرنس نہ کروائیں نا یار. ٹھیک ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر سے پریس کانفرنس جب وہ کر رہے ہیں اتھینٹک ہے نا, پھر اس میں کوئی نہ کوئی بات. آپ اگر اتھینٹک جو بھی میں تو کہہ رہا ہوں نہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے, رینجرز کی رپورٹ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے, رینجرز کی رپورٹ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے. میں تو سوال کر رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں آپ کا اتھینٹک ادارہ ڈی جی آئی ایس پی آر. اچھا رینجرز نہیں ہے. دیکھیں رینجرز ایک ماتحت ایجنسی ہے, لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان جو ہے وہ انٹرنیشنلی کراچی میں آپریشن کر رہی ہے. آپ دیکھیں شاہد بھائی بات ہی نہیں سمجھ رہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان ہے وہ انٹرنیشنلی دیکھا جاتا ہے. ایک آپ کی جو فیڈرل کی کوئی بھی ایجنسی ہے, پولیس ہو, رینجرز ہو یا ایکس وائی زیڈ ہو, وہ اپنی ایک محدود ہے نا, اس کی تو کوئی بھی سیاسی یا غیر سیاسی مفادات ہو سکتے ہیں اس شہر کے اندر یا اس شہر سے ریلیٹڈ. لیکن میں بات کر رہا ہوں پولیس کی بات کر رہا ہوں, پولیس میں سیاسی بھرتیاں نہیں ہیں. چھ ایس ایچ او کی پوسٹیں پیسے دے کر ہو سکتا ہے رینجرز کے اندر بھی نچلی سطح پہ کوئی سیاسی بھرتیاں ہوں. اچھا رینجرز میں سیاسی بھرتیاں انسپیکٹر لیول پہ جو لوکل بھرتی ہوئے, میں انسپیکٹر لیول کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن بات آپ کو ریئلٹیز کی طرف جانا ہے. پھر آپ شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس نہیں کرواتے ڈی جی آئی ایس پی آر کو ساتھ بٹھا کر. پھر دوسری طرف آپ کا یہ چہرہ نہیں ہونا چاہیے, کالر فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اب میں آتا ہوں سندھ کی طرف چل کر تھوڑا سا واپسی, اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی جی ٹھیک ہے. آپ نے بات کی, میرے لیے بڑے قابل عزت قابل احترام بھائی ہیں. آپ دیکھیں کہ 43,000 اسکول ہیں اس وقت سندھ کے اندر, 43,000 اسکول. یہ میں نہیں کہہ رہا, پیپلز پارٹی کی رپورٹ کہہ رہی ہے, اور وہی پیپلز پارٹی کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ 11,000 اسکول اس وقت گھوسٹ ہیں یہاں پہ. اچھا 11,000 اسکول گھوسٹ ہیں. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں 1,000 ارب روپیہ پچھلے 10 سال میں پیپلز پارٹی نے تعلیم پہ خرچ کیا ہے صوبہ سندھ. 1,000 ارب روپیہ 10 سال کا. حقیقی طور پہ یہ اسٹار پلس کا ڈرامہ نہیں ہے, اسٹار پلس کا ڈرامہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. حقیقی طور پہ 1,000 ارب روپیہ خرچ کیا. خدا کی قسم مجھے کراچی سے کشمور تک کوئی ایک اسکول بتا دے جہاں سے کوئی بچہ اس وقت پڑھ کر ڈاکٹر قدیر خان بن سکتا ہے. اچھا ایک اسکول سرکاری مجھے بتا دیں جہاں سے, اگر یہ این جی اوز دیکھیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن این جی اوز سے کام نہیں چلے گا نا. ایک اسکول چلا لیں گے, 2 اسکول چلا لیں گے. بھائی 2 اسکول سے اگر 2,000 بچہ پڑھ کے نکل رہا ہے تو باقی بچہ جاہل پیدا ہو رہا ہے. جو 70 لاکھ رپورٹ تو سندھ کی ہے نا, جن بچوں کو اسکول میں جانا چاہیے 70 لاکھ بچے نہیں جا رہے. پاکستان کی رپورٹ ہے 2.5 کروڑ بچوں کو اسکول میں جانا چاہیے, اسکول نہیں جا رہے. بھائی یہ 70 لاکھ بچہ جو سندھ میں جاہل پیدا ہو رہا ہے, یہ 2.5 کروڑ بچہ جو پاکستان میں جاہل پیدا ہو رہا ہے, کل بڑا ہے پیٹ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, کل وہ بندوق اٹھائے گا, ڈکیتی مارے گا, کسی کو گولی مار دے گا, یا خود گولی کھا لے گا, یا پھر پکڑا جائے گا تو جیل میں سڑتا رہے گا. دیکھیں یہ سسٹم کا حل نہیں ہے. آپ کا یہ جتنا انفراسٹرکچر ہے نا, یہ سارا تباہ ہو جائے گا اگر آپ میری نسل کو ایجوکیشن کی طرف نہیں لے کے جائیں گے جو بیسک ہے. آپ نے ایجوکیشن تو ختم کر دی ہے. مجھے ایک بھی سرکاری اسکول بتا دیں سنجیدہ نہیں ہے نا کوئی. سر ماسٹر پلان چلیں ٹھیک ہے, ایجوکیشن کو ایک طرف رکھ کے ماسٹر پلان کی بات کریں. دوسری طرف آ جاتے ہیں. کراچی ماسٹر پلان سر کیا ہے؟ سر خواب ہے, خواب تو سوتے ہوئے دیکھا جاتا ہے. دیکھیں آج کراچی دنیا کے 4 بدترین شہروں میں, یہ انٹرنیشنل رپورٹ ہے, میری رپورٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں میں بینگ کراچی ہائٹ, اس وقت میں کراچی میں رہتا ہوں, بھائی بھی کراچی میں رہتے ہیں, یہ بھی بھائی بھی کراچی میں رہتے ہیں. صحیح. میرے اور آپ نے بچوں نے یہی زندگی سروائیو کرنی ہے نا, تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا پل کے اس طرف والی زندگی جا کے دیکھتے ہیں تو خدا کی قسم وہاں پہ سڑکوں نام کا وجود ہی نہیں ہے. گٹر تو دور کی بات, آپ کی ہائی کورٹ کی رپورٹ موجود ہے کہ اس وقت جو گٹر ملا پانی پی رہے ہیں بچے, 70,000 سے اوپر بچے صرف کراچی کی رپورٹڈ ہیں. ہیپاٹائٹس اے بی سی, یہ تو سارا نظام ٹھیک ہے. کیس منصور شیخ صاحب, سر میں دوبارہ آتا ہوں رمائی بھائی آپ کی طرف. کیس بھائی ذرا سر کلیئر کرتے ہیں سر, پھر صحیح معنوں میں کس کی طرف دیکھیں نا جی. اپنے جو جن کے نام نہاد اپنے جو کہتے ہیں نا لوگ, نہ وہ سنجیدہ ہیں, نہ وہ جماعت سنجیدہ ہے جس نے 18ویں ترمیم, نہ وہ جماعت سنجیدہ ہے جس کو یہاں سے دوبارہ مینڈیٹ مل گیا. تو سر سنجیدہ کون ہے؟ فلاحی تنظیموں پہ کب تک چلائیں گے آپ کراچی سے؟ پولیٹیکل پارٹی سے کسی کو کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. ابھی بلدیاتی الیکشنز آ رہے ہیں تو اس سے پہلے تھوڑا ایکٹیو شاید ہو جائیں تو ہو جائیں. جی جی. ادروائز کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں, میں حیران ہوں اس چیز پہ. بارش ہوئی 27-28 اگست کو, اس کے بعد یہ ساروں نے ایک وزٹ کیا. سی ایم صاحب 3 دن بعد آئے, اس کے 1 ویک کے بعد بلاول صاحب آئے. اچھا. ساری پارٹیز, ایون این جی اوز کی بھی میں بات بتاؤں, این جی اوز نے بھی 1 ہفتہ بہت وہاں پہ کام کیا. صحیح. اس کے بعد میں ریگولر جاتا ہوں, ہفتے میں 3 days میں سپینڈ کرتا ہوں وہاں پہ فل. صحیح. ایک این جی او نظر نہیں آ رہی وہاں پہ. این جی او بھی اسی جگہ کے سیلاب کو دکھا کے فنڈ لیتی ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, اور پھر وہاں دکھا دیتی ہے, راشن دکھا دیتی ہے,
اور انہی این جی اوز کو آپ دیکھ لیں کہ ان کے پاس اپنی پرسنل فیسلٹیز کیا آ گئی ہیں. وہ جو بائکس پہ تھے وہ بلٹ پروف گاڑیوں پہ آ چکے ہیں اور دکھاتے وہ علاقے ہیں. ابھی ایکسپیکٹیشن ہمیں کسی سے نہیں ہے, کسی بھی بندے سے. ابھی جو تھوڑا بہت کام بھی ہو رہا ہے تو شاید لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کہ شاید گورنمنٹ چینج ہو جائے, جو جلسے وغیرہ ہو جاتے ہیں, اس ایکسپیکٹیشن کے اوپر جو تھوڑی سی ہو اس پہ تھوڑا سا کام کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی, لیکن وہ بھی نہیں ہو پا رہا. مسئلے کا حل نہیں ہے, لیکن نہیں مسئلے کا حل. اب جو ہم اویئرنیس دے رہا ہوں, آپ بلیو کریں گے سر کہ وہ ایک کیا علاقہ ہے یوسف گوٹ, جی ہم نے اس ہر گلی کی ایک اسٹریٹ کمیٹی بنائی ہے. صحیح. انہی لوگوں کو کہا کہ جی 10-10 روپے بھی فنڈ اکٹھا کر دو اور اپنی گلیاں خود بنا لو. اب آپ بتائیں, ایک وہ چہرے ان کے پاس گٹر کے ڈھکن کے پیسے نہیں ہوتے, دیہڑی دار ہیں, 6 مہینے وہ قیدیوں کی طرح بیٹھے رہے ہیں. 6 مہینے سے ان کے پاس گھروں کے کرائے نہیں, مالک مکان نکال رہا. جو مالک مکان ہے وہ بھی تو غریب ہی آدمی ہے وہاں کا, وہ بھی امیر نہیں. 4-5 لاکھ کے گھروں کا مالک مکان کیا ہوگا, اس کے اوپر گزارا کر رہا ہے. کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نہیں جا رہا, کوئی پولیٹیکل پارٹی وہاں نہیں جا رہی, کوئی این جی اوز نہیں جا رہا. دیکھیں کچھ جو این جی اوز, دیکھیں آپ نے گورنمنٹ کا بھی دیکھ لیا سندھ میں کس طریقے سے آپ کی گروسری کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے, صحیح, تھرو این جی اوز ہی ہوئی نا. بالکل. جس نے ڈائریکٹ دی ہے وہ پہنچ ہی نہیں سکے, وہ پہنچا ہی نہیں سکے, انہوں نے سسٹم ہی نہیں بنایا. اور نہ اور آپ نے وہ دیکھا کہ گندا کھانا بھیجا ان لوگوں نے, ہر چیز ڈرٹی لیول کی بھیجی. صرف جو بچا بیٹھے ہیں وہ لوگ این جی اوز ہی بچا بیٹھے ہیں جو ہیں. آپ چھیپا کو دیکھ لیں, آپ سیلانی کو دیکھ لیں, حسین لکھانی کو دیکھ لیں, ساری برنی والوں کو دیکھ لیں, آپ کسی کو بھی دیکھ لیں, عیدی کو. ان لوگوں نے جو کام کر لیا وہ کر لیا, لیکن اب ان کو بھی اتنے فنڈ نہیں مل رہے. جو فنڈ دینے والے تھے ان کے اوپر فائنینشیل کرائسس آیا ہوا ہے, تو اس لیے اب لوگوں کو خود ہی کرنا ہے کام, جس طریقے سے بھی کریں کام کرنا ہے. نہیں ہے اب تو کوئی سر, اب بند گلی میں موجود ہے وہ. دیکھیں سر, بہت سے ہم وہاں پہ ایک ریسٹورنٹ بھی بنا رہے ہیں جس میں 30 روپے کا کھانا دے رہے ہیں ہم. صحیح. اس کو بھی ہم شروع کرنے لگے, بھی 5 روپے روٹی کا لگا ہے. اسی تندور کو ہم دوسرے ایریا میں, کرسچن کمیونٹی کے ایریا میں جا رہے ہیں, ان کو ایز اے کرسمس گفٹ دے رہے ہیں ہم وہاں پہ تندور لگا کے. ہم تو اسی طرح کر سکتے ہیں نا, میں اکیلا پورا کراچی کا تو نہیں کر سکتا, گلی نہیں ہو سکتی. لیکن دیکھیں گورنمنٹ ایک ماں کے برابر ہوتی ہے. اب اگر ہماری گورنمنٹ اگر کام نہیں کری, جس کے لیے 2-4 کروڑ نکالنا بائیں ہاتھ کا کام ہے سر. صحیح. کیا 4 کروڑ یوسف گوڈ پہ نہیں لگا سکتے؟ یہ 15 دن میں یہ پورا تیار کر سکتے ہیں, خدا کی قسم. کیا اورنگی جہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اب پرابلم کیا آ رہی ہے, ہم پی ٹی آئی کو پکڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ جی پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے. وہاں کے جو ایم این اے کو پکڑتے وہ کہتے ہیں پروونشل گورنمنٹ کا کام. پروونشل گورنمنٹ کہتی ہے کہ وہاں پہ ایم این اے تو وہ الیکٹ ہوا ہوا ہے. صحیح. اب یہ آپس کی لڑائیوں نے سارا ایریاز کا ستیہ ناش کر دیا. جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کریں گے, میں نے تو ایک دفعہ پرائم منسٹر صاحب سے, چیف آف آرمی صاحب سے, اسٹاف صاحب سے اپیل کی تھی کہ آپ جو ارمینیا اور باکو والوں کی, ان کی آذربائیجان کی صلح کرا رہے ہیں, اس سے بڑی صلح ان لوگوں کی آپس میں کرا دیں. صحیح. اپنا ملک تو صحیح کریں. اگر یہ ان کی صلح کروا دیں کہ 1 سال کے لیے بھی خدا کے واسطے صلح کر لو, تو کراچی کھڑا ہو جائے گا. 1 مہینے کے اندر یہ کر سکتے, اتنی پاور ہے. آپ دیکھ لیں جو جلسہ ہوا تھا اس میں روڈ کیسے بنی تھی 1 دن میں. صحیح. تو بھائی 1 مہینے میں کیا کراچی کو پورشنز کر کے, چلے یہ بہت اچھی بات آپ نے چھوڑی. نہیں کرتے. رانا گلزار تاج صاحب جناب والا, پہلے تو سڑک کی بات کر لیں سر. جو 1 دن میں سڑک بن سکتی ہے تو 1 مہینے میں پورا کراچی بن سکتا ہے. دوسری بات سر, آپ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے کام, ہم نے کیا ہے کام اور آگے بھی کریں گے. سر ایسی حکومت سے بندہ امید رکھے جس نے بارش کے متاثرین کو 1 لاکھ روپے مرنے والے کو اور 25,000 روپے زخمی ہونے والے کو دینے کے لیے 6 مہینے لگا دی ہوں, تو سر ایسی حکومت کو پھر نہ ٹیکس دیا جائے اور نہ ووٹ دیا جائے, کیا کہیں گے سر؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کوتاہی ہے. یہ فوری طور پہ ریلیز کرنا چاہیے تھا. اس پہ سی ایم صاحب کو ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ بہت چھوٹی سی رقم ہے, اور فوری طور پہ اس کو, کیونکہ اس وقت لوگ پریشان تھے اور اس وقت ان کو اس کی ضرورت تھی. صحیح. اور وہ 83 اموات ہوئی, 83 لاکھ روپے نہیں دے سکتے تھے, فوری طور پہ 6 مہینے لگا دیے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ فوری دینا چاہیے تھا. صحیح. یہ ایک ناکامی ہے, اور اس پر قوم سے معافی بھی مانگنی چاہیے, اور ان کے کس کو بالکل ہمیں مانگنی چاہیے. ہم سی ایم صاحب مانگیں گے یا بلاول صاحب مانگیں گے؟ سر دیکھیں, عوام ہے, عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے, ہم سے بڑی توقعات رکھتے ہیں, اور عوام سے معافی مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے. یہ عوام ہے ہماری, ہم اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. اس میں میں بھی معافی مانگتا ہوں, سی ایم صاحب بھی مانگے, چیئرمین صاحب بھی مانگے. یہ ہماری عوام ہے, یہ ہماری عوام ہے بھائی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس قوم کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے, کیونکہ اس لیے کہ ان کے نانا نے بھی اس قوم کے لیے جان دی ہے, ان کی مدر نے بھی اس قوم کے لیے جان
گاندھی ان کے والد نے بھی اس قوم کے لیے جیلیں کاٹی ہیں. اچھا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, کابینہ کو بلا کے پوچھ لینا اس قوم کے لیے میرا خاندان تباہ ہو گیا سر. بالکل چیئرمین صاحب اس قوم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس قوم کی ترقی دلائیں گے اور جدوجہد کر رہے ہیں. اچھا. بالکل کابینہ سے پوچھ بھی رہے ہیں. اور میں آپ سے پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کا جب کام ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. صحیح. تو اس کے اندر جو پروسیس ہے وہ پروسیس مکمل ہونے جا رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ ہم نے ابھی بھی وزیر اعظم صاحب سے بھی گزارش کی ہے کہ سر جو گزارش آپ کر گئے تھے, جو حکم سعادت فرما کر گئے تھے, مہربانی کریں وہ آپ آ جائیں, اس کو کر لیں. 1100 ارب پہ بات کریں گے رانا صاحب, لیکن ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد واپس آگے. ذرا 1100 ارب پہ کافی تنقید ہو رہی ہے, لیکن پہلے میں بتاتا چلوں کہ سندھ حکومت نے اس پر کیا بیان صادر کیا تھا. ایک بریک کے بعد واپس آتا ہے. ویلکم ایک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. رانا صاحب جناب والا بتائیے گا, سر آپ نے 1100 ارب روپے کا ذکر کیا. سر جب 1100 ارب روپے کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی تو دوسرے یا تیسرے دن ہی سٹیٹمنٹ آ گیا تھا کہ اس میں سے 789 ارب روپے تو سندھ حکومت نے دینے, باقی رہ گئے 300 ارب دینے وفاق نے, اور اس کے بعد باقی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلنا ہے. تو سر آپ نے اپنا حصہ دے دیا کیا جو 300 ارب پہ تنقید کر رہے ہیں؟ کہ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں جی. میرے کہنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ 162 ارب روپے کا تو پہلے اعلان کر تھے, باقی یہ بھی ہیں. دیکھیے جناب, جب آپ یہ تنقید کرتے ہیں, جب ایک کمیٹی بنائی ہے جی تو وہ حکومت سندھ, دیکھیں بات یہ ہے کہ وفاق ایک باپ کا درجہ رکھتا ہے. بالکل. تو وہ آئے نا, بچوں سے پوچھے نا کہ بھئی یہ ہمارے لوگ بیٹھے ہیں, آپ کیوں نہیں کر رہے. آپ وہ تو بات ہی کرنا اچھا نہیں سمجھتے, یہاں پر وہ میٹنگ کر جاتے ہیں, بعد میں پھر کچھ اور گفتگو شروع ہو جاتی ہے. اس میں دیکھیے جب تک ہم آپس میں نہیں ملیں گے, ہم آپس میں باہمی دوستی کے رشتوں کو مضبوط نہیں کریں گے, ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کریں گے, تو ہم کام کیسے کریں گے. اچھا جناب جتنی کس پہ اعتماد ہے, خان صاحب کس پہ اعتماد کریں؟ اپنے لوگوں پہ کریں نا. اچھا, سندھ حکومت پہ نہ کریں. سر سنیں نا, جب ایک کمیٹی بنائی ہے اس کے بعد سر 1000 ارب ایجوکیشن پہ لگانے والی حکومت, جس کے ایجوکیشن کا سسٹم کا یہ حال ہو, وہ ایسی حکومت پہ بھروسہ کریں. جی خان صاحب ہم پہ بھروسہ نہ کریں, اپنے لوگوں کو ایک کمیٹی بنائی ہے نا خان صاحب نے, تو وہ کمیٹی رن کرے نا. اس کمیٹی کو کیوں نہیں رن کرنے دے رہے؟ اس میں تو ان کے لوگ بھی شامل ہیں, اس میں تو ان کے اتحادی کے لوگ بھی ہیں. سینئر رہنما جو ہیں وہ مجھے یہاں بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ جو وفاق نے کمیٹی بنائی ہے وہ کام سر اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے. سب سے زیادہ شور مچائیں گے آپ 18ویں ترمیم کو لے کے, کیسے سمجھے نہیں؟ کمیٹی انہوں نے بنائی ہے بھائی, دوہرا معیار نہیں ہے میرے بھائی. جب ایک کمیٹی بنا دی, اس پہ سب کا کنسنسس ہوا, اتفاق ہوا, ٹھیک ہے, تو اس میں شور کی بات کہاں سے آ گئی؟ اچھا آپ اس پہ اس کو رن تو کریں, اس کا آؤٹ پٹ تو لیں کہ بھائی کیا ہوا. آپ جو ہے اعلان کر چلے گئے اور جا کر بیٹھ گئے, اور پھر آپ جا کہتے ہیں مجھے اعتماد نہیں ہے, تو پھر کمیٹی کیوں بنائی تھی؟ جب آپ کو اعتماد نہیں تھا تو کمیٹی کیوں بنائی؟ تو آپ پہ سب کو اعتماد ہے کہ آپ 162 ارب روپے اعلان کر گئے, غائب, ٹھیک ہے, پھر آپ اعلان کر چلے گئے, غائب. جناب ایسا نہیں ہوتا نا سر. آپ دیکھیے, میں نے پھر وہ بات کہوں گا کہ جب آپ کے وزراء کوئی بات کہیں گے تو ہمارے وزراء بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے. آپ یہ سی ایم صاحب, جمہوریت کے اندر یہ چیز سنت میں آتی ہے. دیکھیں جمہوریت میں بالکل جمہوریت کے اندر یہ حسن بھی ہے, لیکن جب کام کی بات آتی ہے سر, جب کام کی بات آتی ہے, جب عوام کی خدمت کی بات آتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس میں لڑنا نہیں چاہیے, اس میں ایک پیج پر ہونا چاہیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی خلوص نیت سے اس ایک پیج پر ہے. لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب مہربانی کریں, آپ بیان بازی بند کر دیں. آپ قوم دیکھ رہی ہے, آپ اپنی مخلصی, اپنی سعادت بندی دکھائیے, تو آپ صرف باتیں کر رہے ہیں. آج بھی وہ جو کام کر رہے ہیں جناب, پوری قوم دیکھ رہی ہے, وہ صرف اس کو پکڑوں گا, اس کو نہیں چھوڑوں گا, NRO نہیں دوں گا, یہ چیزیں پرانی ہو چکی ہیں. آپ کام کیجئے. 2.5 سال آپ کہہ رہے ہیں نا جی, 2.5 سال ہوئے, تو 2.5 سال میں کچھ تو اقدامات بتائیے, کسی ادارے میں تو اصلاحات بتائیے. آپ نے کہا اسٹیل میل میں ٹھیک کروں گا, ٹھیک مینجمنٹ لاؤں گا. آپ نے اس کو برائے فروغ کرنے کا فیصلہ کر لیا, آپ نے ملازمینوں کو باہر نکال دیا, آپ ہر اداروں کو, ادارے آپ سے چل نہیں رہے, یہ ہمارا قصور ہے. چلے ٹھیک ہے, جناب انہی کا قصور ہے. جناب والا بتائیے گا سر, اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے آپ سر؟ جو وعدے کیے جا رہے ہیں چاہے وفاقی سطح پر ہو یا صوبائی سطح پر, وفا کرنے کی کسی نے نیت نہیں باندھ رہی. دیکھیں بالکل رانا صاحب جہاں تک فیڈرل کی بات کر رہے ہیں تو میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں. دیکھیں نا, علی زیدی نے اس شہر میں ٹیوٹر پہ کراچی صاف کرنے کی مہم چلائی تھی نا, آپ کے سامنے وہ ایگزامپل آپ کے سامنے ٹیوٹر
کر پہ پھر وہ فنڈ بھی اکٹھا کیا گیا, پھر کروڑوں روپے کے KPT کے اکاؤنٹ سے نکال کر وہ پینافلیکسس روڈ پہ لگائے گئے کراچی صفائی مہم کے. تو کراچی تو صاف نہیں ہوا, یہ نہیں پتا کہ کس کس اکاؤنٹ سے کتنا پیسہ صاف ہو گیا. تو بدقسمتی اس ملک کے ساتھ, اور بدقسمتی رہے گی جب تک اس عوام کو شعور نہیں حاصل ہوگا. اور پھر جہاں تک بات ہے, دیکھیں رانا صاحب بالکل میں ایگری کروں گا, رانا صاحب جس طرح کھل کر بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, میں ان کی داد دوں گا اس بات کی کہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ریل جو سیاسی کارکن ہوگا, جو عوام کا درد رکھتا ہوگا, وہ اس طرح کی باتوں کو ایکسیپٹ کرے گا جو رانا صاحب کر رہے ہیں. اور اس وقت دیکھیں میں آپ کو, جہاں میں نے 1000 ارب روپے کی ایجوکیشن کی بات کی, وہیں 10 سال کی میں بات کرتا ہوں, 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. 10 سال کا جو پیپلز پارٹی کا اپنا ریکارڈ ہے, اس کے مطابق 8465 ارب روپیہ کراچی سے کشمور تک صرف ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوا ہے. 8465 ارب روپیہ. تو 8465 ارب روپیہ, تو 8465 ارب روپیہ اگر خدا کی قسم کردار کے ساتھ, اگر ویژن کے ساتھ, لوگوں کے صحیح حساب کے پیسہ مطلب کہاں چلا گیا سر؟ دیکھیں یہی تو سوچنے والی بات ہے. گھر میں پیسوں کی سوئمنگ پول بنا دی ہے انہوں نے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. میری بھی سمجھ سے بالا تر ہے نا یہ بات کہ شہر میں اگر 300 ارب روپے خرچ ہوتا تو یہ تیزی سے ترقی کرنے والے 12 دنیا ٹاپ شہروں میں شمار ہو جاتا ترقی کرنے والوں میں. اور آج 4 بدترین شہروں میں پھر 8000 اس سے 465 ارب روپیہ اگر کراچی سے کشمور چلے لاڑکانہ پہ خرچ ہو جاتا, چلے گوٹکی پہ خرچ ہو جاتا, کہیں چلے میں کہتا ہوں دادو پہ خرچ ہو جاتا, نواب شاہ پہ ہو جاتا. یہ سارے ہمارے اپنے علاقے نا کراچی سے کشمور تک, تو کہیں بھی کوئی انقلاب نہیں آیا. لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی میتیں ہو رہی ہیں تو وہ چاند گاڑی پہ بیچارے گدا گاڑیوں پہ لاشیں لے کے جا رہے ہیں. اگر عیدی NGOs نہ ہو تو اس شہر کا اور اس صوبے کا تو برا حال ہو جاتا. پورے پاکستان میں تو پھر بھی ریسکیو 112 آپ نے چلائی ہے پنجاب میں. اگر یہاں پہ عیدی سیلانی اس طرح کے ادارے نہیں ہوتے تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ حل نہیں ہے. حل نہیں ہے. آپ کو سارے آپ دیکھیں 28,000 آپ کے چھوٹے بڑے صد میں اسپتال ہیں. اگر کوئی ایک اسپتال لے لیتا ہے یا ایک ڈسپینسری لے لیتا ہے, وہ حل نہیں ہے. مجھے پورے کے پورے 28,000 ٹھیک کرنے ہیں, مجھے پورے کے پورے یہ 43,000 اسکول ٹھیک کرنے ہیں. یہ درد لینا, یہ ویژن لینا قوم کو. اب قوم کو فیصلے کرنے ہوں گے روڈ پر خود نکل کر. یہ نہیں کہ میرے ساتھ کھڑا ہو جائے, میں کہتا ہوں اپنے علاقے سے اچھی لیڈرشپ نکالیں. کٹی پٹی قوم ہو گئی سر, ٹوٹی پھوٹی قوم ہو گئی, کہاں سے نکلے گی سڑکوں پہ سر؟ تو پھر قرآن میں کہہ رہا ہے جیسی رعایا ہوگی ویسے حکمران ہوں گے. اس سے بڑھ کر تو بات کر قوم ہی پیچھے رہ گئی سر, جو افتخار چودھری کے لیے نکلی تھی, اب نہیں نکلے گی. میں تو علی بھائی کھل کر بات کر رہا ہوں, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نا جیسی رعایا ہوگی ویسے حکمران ہوں گے. اب اگلے سٹیپ کی طرف آتے ہیں نا, قوم کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی. میرے ساتھ نا کھڑے ہو جائیں, قوم اپنے اندر سے لیڈرشپ نکالے. ہر گلی 4 گلی 6 گلی کے اندر سے, جس طرح بھائی نے کہا ہم نے گلیوں کی کمیٹی بنائی ہے, بہت اچھا کیا. انہی کمیٹیوں میں سے کمیٹی نکالیں, انہی کمیٹیوں سے لیڈرشپ نکالیں. اور بلدیاتی جو سسٹم جس کے لیے ہم چیخ چیخ کے تھک گئے, امریکہ کو آپ کہتے ہیں ترقی کر گیا, یورپ کو آپ کہتے ہیں ترقی کر گیا, کیسے کر گیا بھائی؟ اللہ دین کا چراغ تو نہیں. سیاستدانوں کو اٹھا کے کوڑے ڈالنے ڈالا ہے. یونین کونسل کا جو سسٹم ہے نا ان کے پاس, انہوں نے خود مختار کیا ہے ایک نچلی سطح تک. یہاں پہ کیا ہوا ہے, 18ویں ترمیم کے بعد سارے فنڈز اور سارے اختیارات محدود ہو کر پارک ہو گئے CM صاحب کی جیب میں. جس علاقے میں اگر کوئی ان کا پسند کا MP MNA ہے تو وہاں تو وہ 20 کروڑ بھی چلا جاتا ہے, جہاں نہیں ہے وہاں شاید 2 کروڑ بھی نہیں جاتا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں یونین کونسل میں سینسس کی بنیاد پر ایکولی فنڈ بھی ٹرانسفر ہونا چاہیے, 9 گلیوں کا, اسکول کا بھی, ایجوکیشن کا بھی, گلی بنانے کا بھی, گٹر لائن کا بھی, اور پینے کا صاف پانی دینے کا. بالکل ایسا ہی ہے. کیس منصور شیخ صاحب سر حل بتا دیں, کیا واقعی آپ متفق نہیں ہمایوں عثمان صاحب کی بات سے؟ ڈیفینیٹلی انہوں نے ٹوٹل فیکٹ کی, اور سب سے انہوں نے بھی جس طرح قوم سے معافی مانگی ہے, یہ بڑی اچھی اگزامپل ہے کہ جس نے غلطی کی ہے قوم سے معافی تو مانگے. کم از کم قوم کو یہ ریلیکس فیل ہو کہ واقعی یہ معافی مانگنے والے ہیں, معافی بھی نہیں مانگتے. لیکن میں یہ CM صاحب اور بلاول صاحب سے اپیل کروں گا. بلاول صاحب اس وقت سندھ میں ایکسٹرا آرڈنری انٹرسٹ لے رہے ہیں, اور وہ اکثر جو میٹنگز کر رہے ہیں, جو ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں جس کی بیس پہ کام ہو رہا ہے, بلاول صاحب اگر اسی طرح کنٹینیو کرتے رہے میٹنگز اور بیک اپ کرتے رہے, آج دیکھ لیں, اگر آپ 1 ایئر بیک دیکھ لیں اور اس 7-8 منتھس کو بھی دیکھ لیں نا, کہ کورونا کے بعد کا ٹائم پیریڈ بھی دیکھ لیں, کچھ کام نظر آ رہا ہے, مومنٹ ہو رہی ہے, کچھ نہ کچھ ورکنگ کر رہے ہیں یہ لوگ. آپ ایون ابھی ہمیں فلائی اوور پہ بھی دیکھیں تو پینٹس ہو رہے ہیں, مینٹین ہو رہا ہے. ایون کمشنر نے بھی بڑا اچھا اناؤنس کیا ہے کہ راؤنڈ اباؤٹس ڈیولپ کریں, اور اسی سے یہ کچھ نہ کچھ تو بیوٹیفائی ہو نا سٹی. لیکن یہ اپنی کمٹمنٹ یوسف گوٹ کے لیے کریں. میں اس وقت یوسف گوٹ کے لیے بولنے آیا ہوں, میں یوسف گوٹ ہی کی ورکنگ کر رہا ہوں, میں یوسف گوٹ کے لیے بات کروں گا. جیسے یہ اورنگی سے آئے ہیں, انہوں نے اپنے ایریے کا بھی کرنا ہے, تو میرا رائٹ بنتا ہے اور میرا حق بنتا ہے, میں جن لوگوں میں بیٹھتا ہوں, اٹھتا ہوں, کھاتا ہوں, پیتا ہوں, میں ان کے لیے سوچوں, ان کے لیے کروں. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی اماؤنٹ کا کام ہے یوسف گوٹ, چھوٹی جگہ ہے.
آپ کا وعدہ آپ کی طاقت ہے, آپ کا وعدہ پورا کرنا آپ کو الیکشن آگے میں ون کرتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں, اب ایک ریڑی والا بھی سوچتا ہے کہ اس نے وعدہ جھوٹا کیا ہے, میں نے اگلی دفعہ ووٹ نہیں دینا, کھانا کھانے چلا جاؤں گا. صحیح. تو سی ایم صاحب ایک بہت بڑی پوسٹ ہے, اور چیئرمین آف پی 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 ایک بہت بڑی پوسٹ ہے. جی, ان دونوں کو جو ہمارے لیڈران ہیں یہ اپنی کمٹمنٹ آنر کریں, اور یوسف گوٹ کی روڈ سیوریج سسٹم صحیح کریں. وہ لوگ مانگنے والے نہیں ہیں, وہ دینے والے ہیں. آپ بلیو کریں جو اویئرنیس ہم نے دی ہے, میں وہاں پہ گیا, کیسے کسی نے راشن مانگا تو میں چلا گیا. صحیح. آج جتنے راشن لوگوں نے میرے سے مانگے تھے, آج وہ میرے ساتھ مل کے لوگوں کو راشن دیتے ہیں, اور سب کام پہ لگے ہوئے ہیں. بھلے وہ 500 کی دیہڑی پہ جائیں, لیکن مانگتا نہیں ہے راشن. راشن دے دے کے قوم کو سلو کر دیا گیا ہے. میں نے این جی او سے بھی بہت میٹنگز کی, میں نے کہا آپ ڈیولپ کر دیں, آپ راشن 60% کم کر دیں. آپ 100% کی جگہ 60% آپ راشن دیتے ہیں تو گھر کا مرد کام پہ ہی نہیں جاتا. صحیح. وہ کہتا ہے بیٹھا ہوا راشن ختم ہوگا تو جاؤں گا. آپ راشن 40% پہ لیں, 60% ڈیولپمنٹ کر دیں. جتنے بڑے این جی اوز ہیں وہ کراچی کو ڈیوائڈ کریں. اگر گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہے, گورنمنٹ نہیں کام کرنا چاہ رہی, تو زندہ تو رہنا ہے نا. صحیح. کراچی کو تو نہیں ہم نے ختم کرنا. تو میں نے وہاں پہ بھی میں گیا, سیلانی صاحب کے بشیر صاحب سے ملا, عنایت لکھانی سے بات ہوئی. عنایت نے بڑا کام کیا, یہ سیلانی والے بہت کام کرتے ہیں, جے ڈی سی بہت ماشاءاللہ کام کرتا ہے. یہی بڑے جو یہ بیسیکلی بہت ان کو فنڈز ملتے ہیں, اگر یہی کراچی کو چاہیں تو یہ کھڑا کر سکتے ہیں. اتنا فنڈ ہے. جو این جی او 2 کروڑ کا چیک پی ایم صاحب کو دے کے آ سکتی ہے, تو اس کے پاس فنڈ کتنا ہوگا آپ یہ بتائیں. صحیح. تو میں نے بشیر صاحب کو بہت ریکویسٹ کی کہ سر آپ یوسف گوٹ آ کے کچھ روڈز بنا دیں, کچھ ٹوٹے ہوئے گھروں کی ہیلپ کر دیں, تو ایک دفعہ لوگ رہنے کے قابل تو ہو جائیں, جو کہ یہ 1 مہینے میں کر سکتے ہیں. اتنا فنڈ ہے, اور یہی 2 کروڑ اگر یہیں دے دیتے تو یوسف گوٹ کھڑا ہوتا. تو میری اپیل ہے سر کے تھرو کہ پلیز آپ اس میسج کو کنوے کیجئے گا, کیونکہ آپ بہت کام کر رہے ہیں اپنے ایریے میں, اور آپ کے ایریے میں لوگ آپ کو جانتے ہیں کہ یہ اتنے کائنڈ ہارٹڈ ہیں کہ کوئی بندہ ان کے پاس آئے تو اس کے لیے یہ کام کرتے ہیں. تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کیونکہ بلاول ہاؤس تک ان کی بہت اچھی پہنچ ہے, اور بلاول صاحب پرسنلی ان کو سنتے ہیں کہ یوسف گوٹ کے لیے سر آپ کرائیں. لوگ بڑا تڑپ رہے ہیں, وہ مزدور طبقوں کا ایریا سر, صرف سیوریج اور روڈز 1 مہینے کا کام, اور چھوٹے 1100 ارب کو چھوڑ دیں, اس کو پرسنل فنڈ سے بھی چاہیں تو کر کے دے سکتے ہیں سر. غریبوں کا علاقہ 1.25 لاکھ آبادی ہے, اور اگر اس کو ڈیولپ کر جائیں گے تو سمجھے پیپلز پارٹی کا بہت بڑا گڑھ بھی ہے وہ. صحیح. اور آگے آپ کے الیکشنز بھی آ رہے ہیں, اس پہ بھی ہیلپ آؤٹ کرے گا. آپ اسی بیس کے اوپر کچھ کام کر دیں سر. میں آج ان کا میسج لے کے آیا ہوں, یوسف گوٹ کی آواز بن کے آیا ہوں, ان کے لیے بول رہا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کی آواز ضرور سنیں گے اگر ہماری آواز نہیں سن رہی پیپلز پارٹی. اور ناصر شاہ صاحب سے مجھے بہت کانفیڈنس ہے کہ ان کو میں نے کبھی بھی کہا تو انہوں نے کسی بھی ایریے کے لیے ڈی سی صاحب کو بھیج کے میرا کام ضرور کرایا. لیکن یہ بڑا کام ہے, یہ ڈی سی صاحب سے بہت بڑا کام ہے. اس کے لیے رانا صاحب آپ نے ہیلپ کرنی ہے یوسف گوٹ کی. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب خود لک آفٹر کر رہے ہیں, بہت کرتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, یوسف گوٹ نہیں پورے کراچی میں آپ خود ہی شیخ صاحب آپ گواہ ہیں کہ ہر جگہ ہی کام ہو رہا ہے. اور شاہ صاحب, سید غنی صاحب, مرتضی وہاب صاحب اکثر و بیشتر وہ روڈوں پہ ہوتے ہیں, مانیٹرنگ کر رہے ہیں. کام تقریباً سب جگہ پہ ہو رہا ہے, لیکن تھوڑی سی سست رفتاری ضرور ہے. لیکن انشاءاللہ یوسف گوٹ میں بھی ہوگا, اورنگی میں بھی ہوگا, ہر علاقے میں ہوگا, کیونکہ اس لیے کہ پیپلز پارٹی عوام کی خدمت کرے گی تو ووٹ ملے گا. اور پیپلز پارٹی نامی عوام کا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے لیے کوئی زبان کوئی کچھ نہیں ہے, وہ پاکستان ایک ہے, وہ پاکستانی ہے, اور وہ ہر پاکستانی ان سے توقعات رکھتا ہے, اور چیئرمین صاحب ان پر ان کی توقعات پر پورا اتریں گے. میں اس میں سمپل دیٹ, جس نے بھائی نے بات کی بریانی کی پلیٹ, میں سمپل دیٹ قوم کو آپ کے توسط سے میسج دینا پڑ جاؤں گا کہ نہ صرف بریانی کی پلیٹ سے باہر نکلیں, ٹی شرٹیں یہ جو الیکشن سے پہلے بانٹی جاتی ان کے چنگل سے باہر نکلیں. یہ ٹوپیاں پہنانے جو علاقوں میں اترتے ہیں ان کی ٹوپیاں پہننے سے باز آ جائیں. جو دیہڑیاں دینے علاقے میں اترتے ہیں ان کو پہچان لیں. جس دن ان کی کردار کشی کر دیں گے اپنے سامنے, اور ان کی عکاسی صحیح معنوں میں پہچان کر ان کو رد کر دیں گے, اس دن انقلاب آ جائے گا. اس دن آپ کے تمام مسائل جو ہیں, آپ کی گلی لیڈرشپ جب آپ نکال کر باہر کھڑی کر دیں گے, تو یہ جتنے مفاد پرست ٹولہ ہے, چاہے وہ فیڈرل میں ہو چاہے وہ کہیں بھی بیٹھا ہو, وہ بھاگ جائے گا. تو اس بات کو باور کرائیں گے سر کہ بلدیاتی انتخابات میں پی ایس پی یہ سب کام نہیں کرے گی؟ کیا کام نہیں کرے گی؟ جو بات آپ نے بتائی ہے کہ نہیں بنائے گی, ٹوپیاں نہیں بنائے گی, ہم تو کہہ رہے ہیں الحمدللہ, ہم تو یہ کام کر ہی نہیں رہے نا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ لوکل لیڈرشپ, میں نے بھی بھائی سے کیا بات کی, آپ سے کیا بات کی, کہ بھائی اندر سے لوکل لیڈرشپ کریٹ کریں, اس کو کھڑا کریں. ہم کھڑے ہوں گے اس کے ساتھ, اپنے کارکن کو نہیں دیں گے نا. آپ بتائیں 4 گلی کے اندر 2 گلی کے اندر اللہ کو راضی کرنے والا بندہ کون سا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بندہ کون سا ہے. آپ اپنے اندر سے لیڈرشپ نکالیں بھائی. اگر آپ باہر سے سونا لینے والوں کو مسلط کرتے رہیں گے اپنے سر پہ, تو انقلاب برپا نہیں ہوگا. اسی طرح بھٹکتے رہیں گے.
بریانی کی پلیٹ کے پیچھے, اناج کے بیگ کے پیچھے, جس طرح بھائی نے کہا راشن کے تھیلوں کے پیچھے, یہ قوم کا حق نہیں ہے. یہ پورے پاکستان کو پال رہا ہے. یہ شہر 70% ریونیو دے رہا ہے, 95% آپ کے سامنے سندھ کو ریونیو دے رہا ہے. صحیح. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام کو سمجھ جانا چاہیے. چلے ٹھیک ہے جی. کیس بھائی سر لاسٹ میں لیٹ جو اللہ نے جنت دے, سراج قاسم تیلی صاحب سے میری بات ہوئی, جی 2-3 دفعہ میں ملا. میں نے کہا سر گورنمنٹ سے اب ایکسپیکٹیشن نہیں ہے, اب سیالکوٹ ماڈل لیں, ڈیولپمنٹ چارجز ڈال دیں. بزنس کمیونٹی ہیں جی اور کراچی بنا دیں. آج سیالکوٹ والوں نے, بزنس کمیونٹی نے ایئرپورٹ بنایا, ایئر لائن لانچ کر دی, پارکس بنائے, روڈز بنائے. میں نے ان کو بہت دفعہ کہا, میں نے کہا سر آپ سیالکوٹ ماڈل لیں, ایکسپیکٹیشن چھوڑ دیں. گورنمنٹ کے پاس فنڈ نہ ہو, ہمیں نہیں پتا وہ سسٹم کراچی جیسے بڑے شہر میں کام کرے گا. کیا کرنا نہیں ہے سر, اسی طرح چھوڑ دینا ہے. آپ اس چینل کو رن کر رہے ہیں کہ آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے بچے, آپ کی فیملی کہے جی میرے فادر وہاں پہ ایسے کام کر کے ہیں, کہ کیا چینل تھا, کیا اٹھا ہوں گے نا جب بڑے ہوں گے, جب کہ کہاں سے کہاں پہنچا دیے, فخر تو بنے گے نا. تو اسی طرح بزنس اگر نہیں ہو پا رہا تو کیا بزنس کمیونٹی اسی طرح روتی رہے, ہمیں وہاں سے لاس ہو گیا. اب دیکھیں نا, کسی بھی میں پی سی ایچ ایس کی فرنیچر مارکیٹ میں گیا جب پانی آیا ہوا تھا, تو بڑا انہوں نے بولا ہمارا اربوں کا نقصان ہو گیا, اربوں کا نقصان ہو گیا, اور 20 لاکھ کا کام تھا سر وہاں. صحیح. میں نے کہا اربوں کا نقصان ہو گیا, اب اکٹھا کر کے 20 لاکھ سے کام ہی کرا لو یار. اچھا, تب جا کے ان کے ہاتھ وہاں کے لوگ بھی جھوٹ بول رہے ہیں, پھر اس کا مطلب نقصان کہہ رہے ہیں اربوں کا ہوا, اربوں کا نقصان ہوا, خرچہ وہاں پہ 20 لاکھ روپے کے ساتھ, جس سے آپ ڈیولپ کر نقصان بھائی خود ہی ہو جاؤ. پھر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ گٹر کا ڈھکن نہیں ڈالیں گے, یہی غریب ایریاز کے لوگ, ان کو میں نے اویئرنس دی کہ بھائی جب تک کوئی بچہ اس میں ڈوبتا نہیں ہے, آپ گٹر کے ڈھکن کے نہیں پیچھے جاتے. 800 روپے کا ڈھکن ہے, اس کے لیے موٹر سائیکل, ٹرانسپورٹ, اپنے کپڑے, جوتے سب خراب کرتے رہتے ہو, نمازیں نہیں پڑھنے جاتے, گٹر ابل جاتے ہیں. تب جا کے ان کو اویئرنس کر کے میں نے کہا پہلے ڈھکن لگاؤ, بعد میں گورنمنٹ کے پیچھے پڑنا بھائی. جب تک بندہ کوئی زخمی نہ ہو جائے, موٹر سائیکل نہ گر جائے, کسی کا ہو جائے. کام اب ہمیں خود ہی کرنے ہیں. گورنمنٹ کا میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اب کام کر رہی ہے, نظر آ رہا ہے مجھے, اور مجھے امید لگ رہی ہے کہ 6 مہینے میں کراچی میں ایک رزلٹ نکلے گا. اگر اب بھی اس 6 مہینے میں نہیں نکلے گا تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. پھر ہم ابھی جس طرح اپنے آپ کر رہے ہیں, اسی طرح سب کو اپنا کرنا پڑے گا, اور حقیقتاً لوگوں کو کرنا بھی چاہیے, کرنا بھی چاہیے, بجائے اپنے آپ کو زخمی کریں, اس سے پہلی مرم پٹی خود ہی ارینج کر کے رکھیں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. کیس منصور شیخ صاحب, انسان دوست, رہنما, تجزیہ کار, میرے ساتھ موجود تھے. ہمایوں عثمان صاحب پاک سرزمین پارٹی سے, جبکہ رانا گلزار تاج صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. آگے آنے والے وقتوں میں چیزیں مزید سامنے آئیں گی. بات اگر آ جائے انتخابات کے حوالے سے تو واقعی عوام کو کچھ سوچنا ہوگا. نچلی سطح پر جتنی پاور جو ہے وہ دے دی جائے گی اتنا زیادہ اچھا ہے. اگر صحیح معنوں میں مصطفیٰ کمال صاحب ایک بات بولتے ہیں یا پھر وہی بات عمران خان صاحب بولتے ہیں, تو دونوں کا بیانیہ اس موقع پر بالکل سیم ہے کہ جی نچلی سطح پر اختیارات منتقل کرنے ہیں, لیکن اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے تو شاید عوام جو ہے وہ صحیح معنوں میں اپنے آنسو صاف کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.